वसल्लम तकरीर के लिए किसी को हुक्म करना मेरे ख्याल में इसी तरह ही कि तेरे होते हुए सूरज को, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। लेकिन चूंकि बारगाह सय्यदा कायनात की है, इसलिए सिर्फ इस यकीन और इस उम्मीद के साथ कि बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही, बे बाग बहार गुलजार विचों एक डिंगड़ा कंडड़ा मैं भी सही, तेरे उठां घोड़ियां मच्छी विचों एक भेड़ दा जुंदड़ा मैं भी सही। और तेरे आलिम फाजिल मुफ्ती बहुत एक मस्खरा भंडड़ा मैं भी सही, तेरे शेरां दे गल संगल हैदर एक कुतड़ा मंदड़ा मैं भी सही। तो बीबी पाक के कुतड़ों मंदड़ों में नाम लिखवाने के लिए मेरे पास 10 मिनट का हुक्म है, और मेरे 10 का मतलब यकीनन 10 है, इसलिए कि जो शेड्यूल टाइम था वो पहले ही बहुत लेट हो गया। मैं इन 10 मिनट्स में बहुत ही सूरत के साथ आपकी समातों तक चंद गुजारिशात अर्ज करने लगा हूं, और अपनी इन 10 मिनट्स की गुफ्तगू का मरकज रख रहा हूं ये जुमला कि कुरान मजीद की रोशनी में सैयदा ज़हरा के कसीदे क्या हैं, और उन कसीदों के हवाले से हम अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे क्या हैं। इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं कि सैयदा ज़हरा पाक के बच्चों के नौकरों की शान भी इंसान के जहन में नहीं आ सकती। तो जिसके बच्चों के नौकरों की शान इंसान के जहन में नहीं आ सकती, उस पाक बीबी की इज्जत तेरे मेरे शऊर में कैसे आ सकती है। मैं यूं कहूं तो ज्यादा खूबसूरत रहेगा कि लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं। मेरी आकाज़ादी मैं जो इंसान हूं कुरान कहां से लाऊं। लफ्ज में आपके शायान कहां से लाऊं, मैं तो इंसान हूं, कुरान कहां से लाऊं। और शाह साहब को भी मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इस शर्फ के साथ फैज़याब हो रहे हैं इन्हीं का सदका कि मदहे पंजदन के सबब लोग मुझे जानते हैं, मदहे पंजतन के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे बेहतर कोई पहचान कहां से लाऊं, इससे बेहतर कोई पहचान कहां से लाऊं। करबला वालों की मिदहत पे हुआ हूं मामूर, मैंने चाहा था मेरी नौकरी सरकारी हो। जिसको समझ आ गया कल मुझे दादा के पहुंचा देना। करबला वालों की मिदहत पे हुआ हूं मामूर, मैंने चाहा था मेरी नौकरी सरकारी हो। तो किबला वक्त मेरा खत्म ना हो जाए, बहुत करीब आके जुमला अर्ज कर देना चाहता हूं। कसीदे ज़हरा पाक के जुमले कुरान मजीद के। आइए कुरान मजीद की बारगाह में हाजिरी देते हैं। अल्लाह के कुरान हमें बता सैयदा ज़हरा पाक के कसीदे क्या हैं, ताकि हम कायनात तक उन कसीदों के हवाले से पहुंचाएं कि जनाबे
بلال سے لے کے پیر سیال تک، جناب صدیق سے لے کے بابا فرید تک، ان سب پیاروں کے چاہنے والوں کے عقیدے کیا ہیں؟ تو بغیر کسی توقف کے آئیے دروازہ قرآن پہ چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا میری آقا زادی کے قصیدے کیا ہیں؟ تو قرآن مجید نے سیدہ زہرا کے پہلے قصیدے کے طور پر آیت تطہیر کا تحفہ عطا فرمایا، سیدہ زہرا کے دوسرے قصیدے کے طور پر انا اعطینا کل کوثر کی صورت عطا فرمائی، سیدہ کے تیسرے قصیدے کے طور پر آیہ مبہلہ عطا فرمائی، سیدہ کے چوتھے قصیدے کے طور پر مولوی صاحب، پیر صاحب، خطیب صاحب نہیں، شمس الرحمان یا محمد عرفان نے بھی نہیں، اللہ کے قرآن نے زہرا پاک کے چوتھے قصیدے کے طور پر آیہ مودت عطا فرمائی، زہرا پاک کے پانچویں قصیدے کے طور پر آیہ سلام علی الیاسین عطا فرمائی، زہرا پاک کے چھٹے قصیدے کے طور پر وَمَن یقترف حسنتن آیہ حسنہ عطا فرمائی، زہرا پاک کے ساتویں قصیدے کے طور پر فَاسْأَلُوا اہل الذکر آیہ ذکر عطا فرمائی، زہرا پاک کی آٹھویں قصیدے کے طور پر قرآن نے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا عطا فرمایا، سیدہ پاک کے نویں قصیدے کے طور پر استعینوا بالصبر والصلاۃ عطا فرمایا، اور 10ویں قصیدے کے طور پر قرآن نے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کا پیغام عطا فرمایا۔ قصیدے بے شمار ہیں، چونکہ منٹ 10 ہے اس لیے میں 10 آیتوں پر ہی رک رہا ہوں، آیتوں کا اشارہ میں نے دے دیا، اب صرف ان آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میری گفتگو مکمل ہو جائے گی۔ میں وہ زہرا پاک کی عزت نہیں پڑھ رہا جو کسی تاریخ دان کے حوالے سے آئی ہے، میں اپنی آقا زادی کی وہ عزت پڑھ رہا ہوں جو صرف اور صرف اللہ کے قرآن کے حوالے سے آئی۔ تو اب سنیں، میں نے 10 آیتوں کے اشارے دیے، اب ان کا ترجمہ آپ تک پہنچا کے گفتگو مکمل، اور ترجمہ بھی اس تشریح کے ساتھ نہیں کہ جو آدھے سے زیادہ منٹ لے جائے، ترجمہ بھی آدھے منٹ کا ہوگا۔ 10 آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں، آئیں اب اس کو اردو زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن زہرا پاک کا پہلا قصیدہ، قرآن کہتا ہے آیت تطہیر، قرآن دوسرا قصیدہ کہا آیہ مودت۔ اجازت ہو تو ترجمہ اردو میں کرے تو قبلہ اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے لوگوں، آیت تطہیر کا میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں اور بہت اختصار کے ساتھ آیہ مودت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، میں آقا زادی کی عزت کے حوالے سے یہ جملہ سننا ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں، عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہے۔ اب اس سے بڑا خلاصہ میں آیت تطہیر کا نہیں دے سکتا۔ مالکہ نہیں، مالک ہونا اور ہے، ہمیشہ کے لیے تطہیر کی پہچان ہونا اور ہے۔ بھئی ملکیت تو ہو سکتی ہے کسی اور کے پاس بھی پاکی کی، یہ جو لیوزبان کو مرجس والے ہیں نا، یہ صرف مالک نہیں ہے تطہیر کے، یہ تطہیر کی پہچان ہے۔ کیا مطلب کہ قیامت تک ان کا سٹیٹس یہ ہے، جہاں یہ ہوتے ہیں وہاں پلیتی نہیں ہوتی، اور جہاں پلیتی ہوتی ہے وہاں کبھی یہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آیت تطہیر کی شان ان کے حوالے سے یہ ہے، تو مجھے تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں، ورنہ بہت خوبصورت باتیں تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا۔ بہرحال عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہے، اور آیہ مودت کا پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں، چونکہ کل آیا ہے نا وہاں پہ، پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں، اور میں چشتی ہوں، آیت کا بھی ترجمہ دے رہا ہوں، خواجہ غریب نواز کا پیغام بھی دے رہا ہوں۔ عفت اور طہارت کی پہچان سیدہ پاک ہیں،
اس دین اور ایمان کی تو جان سیدہ، دین اور ایمان کی تو جان سیدہ پاک ہے۔ آگے چل تیسرا قصیدہ، آیہ مبہلہ، چوتھا قصیدہ سورہ کوثر، ترجمہ اردو میں کر لیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لوگوں اس بے مثل شہزادی کو عام نہ سمجھنا، معمولی نہ سمجھنا، قرآن بتا پھر اس کی شان کیا ہے۔ تو قرآن آیہ مبہلہ اور سورہ کوثر دیکھ کے فیصلہ دے رہا ہے کہ آقا زادی کا تیسرا قصیدہ یہ ہے کہ مباہلے والے دن آقا کی سچائی کی دلیل سیدہ پاک ہے۔ مباہلے والے دن آقا کی سچائی کی دلیل سیدہ پاک ہے۔ اور میں نہیں، راضی جیسوں نے لکھا کہ سورہ کوثر شریف کی تفسیر سیدہ پاک۔ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ 4 قصیدوں کا میں نے ترجمہ کر دیا۔ 5واں قصیدہ سلام علی الیاسین اور وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ قرآن جو میری آقا زادی کا 5واں اور 6واں قصیدہ دے رہا ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھے۔ قرآن کہتا ہے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، رب کی طرف سے مرکز سلام سیدہ پاک، رب کی طرف سے مرکز سلام سیدہ پاک ہیں۔ اور سچے سچے حسن کا پیغام سیدہ پاک۔ 7واں قصیدے کے لیے، 7ویں قصیدے کے لیے، آقا زادی کے 7ویں قصیدے کے لیے قرآن نے آیت دی فَسَلُوا اہل الذکر، اہل الذکر، اور 8ویں کے لیے دی وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَۃَ۔ ترجمہ کر دوں اپنی زبان میں تو قرآن کہتا ہے آقا زادی کا 7واں قصیدہ یہ ہے کہ اہل ذکر و فکر کا، اہل ذکر و فکر کا معیار سیدہ پاک ہیں اور حکمت اور دانائی کی سردار سیدہ۔ اب 9واں قصیدہ آ گیا، اور جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے 2 جملوں میں بات کر دوں۔ حضرت پیر صاحب تشریف فرمائے، آپ بڑا حساب کتاب کے ماہر ہیں۔ یہ جو 9 کا ہندسہ ہے نا حضور، یہ ہندسوں کی زبان میں ایسا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ اس کا نقصان کوئی ضرب، کوئی تقسیم، کوئی جمع، کوئی تفریق 9 کا نقصان نہیں کر سکتی۔ باقی سارے ان سے ٹوٹ جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ 9 کا کمال یہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ مثلا 9 کے قریب 8 ہے، 8 کو 2 سے ضرب دو 16 ہو جائے گا، 6 اور 1 7 ہو گئے، 8 سے شروع ہوئے 7 تک پہنچ گیا، 8 3 24، 2 اور 4 6 ہو جائیں گے، 8 سے شروع ہوا 6 ہو گیا۔ باقی جتنے بھی، ان سے میرے پاس وقت نہیں ورنہ تفصیل میں جاتا، جتنے لے آؤ، یا ضرب انہیں خراب کر دے گی، یا تقسیم انہیں خراب کر دے گی، یا جمع یا تفریق۔ اکیلا 9 ایسا ہے، اسے جدھر لے جا یہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے۔ 9 ایکم 9، 9 دونے 18 کیسے لکھتے ہو؟ 1 اور 8، 1 تے 8 جمع کیتا تو کتنے ہو گئے؟ 9 3 27، 2 اور 7 9، 9 چوک 36، 3 اور 6 9، 9 5 45، 4 اور 5 9، چلتا جل 9 8 72، 7 اور 2 9، 9 9 81، 8 اور 1 9، 9 دائیں 90، 9 اور 0 9۔ یہ آج تک مجھے پتا تھا کہ 9 سلامت رہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ باقی بھی تو انسے ہیں، یہ بھی انسا ہے، یہ سلامت کیوں رہتا ہے؟ بس میں جملہ دے گیا تو میری حاضری پوری ہو گئی۔ اس سال کرم ہوا کریموں کی طرف سے، پتہ چل گیا 9 سلامت کیوں رہتا ہے۔ ایک دن میں عادات نکال رہا تھا، میں نے سیدہ پاک کے نام کے عدد نکالے، وہ بنے 135، 1 3 5۔ میں نے عجیب طور پر جب انہیں جمع کیا نا تو 5 اور 3 8 اور 1 جمع ہوا تو کتنے ہو گئے؟ تو مجھے فوراً سمجھ آ گئی باقی سارے ہند سے ان میں نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، 9 میں کیوں نہیں آتی؟
اس لیے کہ 9 بی بی پاک کے نام کا عدد ہے. میں ہاتھ باندھ کے یہ سوال تو کر سکتا ہوں، اور جو عدد ان کے نام سے منسوب ہو جائے اس میں خطا اور نقص نہیں ہوتا، ان کے ذات اور ان کے مقام میں نقص کیسے آ سکتا؟ اور دوسرا، یہ 9 کا عدد تمہیں بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم بکھرنا نہیں چاہتے، مٹنا نہیں چاہتے، چاہے کوئی اجمیر میں بیٹھا ہے تب بھی، دلی میں بیٹھا ہے تب بھی، بغداد میں بیٹھا ہے تب بھی، اگر تم سلامتی چاہتے ہو تو سلامتی کسی بازار سے نہیں ملتی، سلامتی جب بھی ملتی ہے زہرا کے دربار سے ملتی ہے. بھئی یہ جتنے سلامت ہیں، نصیب آباد والے، چھالے شریف والے، دلی شریف والے، اجمیر شریف والے، ان سے پوچھو سلامتی کہاں سے ملی، یہ شرافت کہاں سے ملی. حد نہیں شرافت کی. جب تک زندہ ہوتے ہیں خود شریف ہوتے ہیں، جب قبر میں چلے جاتے ہیں سارا شہر شریف ہو جاتا ہے. بھئی خود ظاہر ہوتے ہیں تو خود شریف ہوتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں سارا گاؤں شریف، سارا شہر. وہ اجمیر میں ہندو رہتے ہیں وہ پھر بھی شریف، دلی میں سکھ رہتے ہیں پھر بھی شریف. سوال تو بنتا ہے نا کہ بابا ایسی شرافت کہاں سے ملی کہ باہر تھے پھر بھی شریف، اندر چلے گئے پورا شہر شریف. تو جواب ان کا یہ ہے، یہ شرافت سرے محل یا رائے ونڈ سے نہیں ملتی، یہ شرافت در زہرا کی خیرات ہے. جسے جتنی نصیب ہوتی ہے اتنا وہ شرافت کا حقدار. شرافت خیرات ہے در زہرا کی. آج میں پیغام نامے قصیدے 10ویں کی طرف بھی نہیں جا سکوں گا اس لیے کہ لیٹ ہو گیا. اب نامے پر ہی رک کے پیغام دے دینا چاہتا ہوں، نامے قصیدے پر ہی. شرافت خیرات ہے در زہرا کی. قیامت تک شرافت اور ضلالت کا بنیادی فرق یہ ہے، جس کی جھولی میں سیدہ کائنات کے ٹکڑے نہیں، لاکھوں مربوں کا مالک ہو، ذلیل ہے، کلی میں بیٹھ کے در زہرا سے مانگ کے کھاتا ہے، وہ فرشیوں کے نزدیک بھی شریف ہے، عرشیوں کے نزدیک بھی. شرافت کی پہچان خیرات زہرا ہے، عطا زہرا ہے، عزت طہارت کی، عزت کی پہچان جناب زہرا ہے. اسی لیے تو کسی غیرت والے نے یہ جملہ کہا تھا نا کہ اعلیٰ ہے کون کون. یہ فکرہ سنو گے، میں نہیں کہوں گا کہو سبحان اللہ، میں دیکھتا ہوں کون نہیں کہتا سبحان اللہ. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. میں کمینوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میرا اسفلوں سے تعلق ہی کوئی نہیں، ارذلوں سے میرا رابطہ ہی کوئی نہیں. میں بات کر رہا ہوں یا اعلیٰ کی یا عالی کی. اعلیٰ کی اور عالی کی. آپ لفظوں کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہو. میں جملہ دینے جا رہا ہوں اسی فکرے پر. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے. جو اردو پڑھا ہوا بندہ، میں نہیں کہتا جا تفسیر میں جا، تحقیق میں جا، مجھے اعلیٰ بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے، عالی بھی علی کے بغیر لکھ کے بتائے. نہ اعلیٰ علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے، نہ علی علی کے بغیر لکھا جا سکتا ہے. تو بابا تو تشریح میں نہ جا، تجھے لفظ بتا رہے ہیں. اعلیٰ ہونے کے لیے بھی علی والا بننا پڑتا ہے، علی ہونے کے لیے بھی علی والا بننا. بس بہت قریب آگا. میں 10ویں قصیدے کی طرف نہیں، اسی نامے پہ رک گیا ہوں اور صرف اعلان کر رہا ہوں، اس کا بیان تو کر ہی نہیں سکتا، ظاہری بات ہے. اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے. ماشاءاللہ عالی ہے. اب سوال آپ کے ذہن میں آ گیا، کون اعلیٰ کون ہے، عالی کون ہے، یہ ڈھونڈنا ہے. میں منبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ رائے ونڈ سے نہیں ملتا، یہ سرے بال سے نہیں ملتا، یہ بنی گالا میں نہیں پتا چلتا اعلیٰ کون ہے یا علی کون ہے. آپ پوچھو تو بتاؤں اعلیٰ اور علی کہاں سے ملتے ہیں، بتاؤں. سننا، اعلیٰ ہے کون کون اور علی ہے کون کون. اگر ڈھونڈنے ہیں
قبلہ آلہ اور عالی پتہ میں بتاتا ہوں، نہ ملیں جو چور کی سزا میری سزا۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، اگر عالی اور آلہ ڈھونڈنے تو پتہ میں بتاتا ہوں۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون، کیونکہ اللہ کا اصول ہی یہ ہے۔ نصیر الدین شاہ صاحب نے کہا تھا نا، میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، زوال والوں کی بات نہیں، کمال والوں کی بات ہے۔ میرا خدا جسے اوج آج نہیں، جس سے میرا، اگر جسے سمجھ میں آ گیا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ میرا خدا جس سے کوئی نہیں سمجھی بات آپ نے؟ او پہلی صدی سے چل، بلال سے شروع کر، مقداد سے شروع کر، سلمان سے شروع کر، پیر پٹھان تک آ جا۔ میرا خدا جسے بھی اوج کمال دیتا ہے، اسے بڑی گاڑی بڑی کوٹھی نہیں دیتا، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا۔ میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اور پرکھ نہ ہو جو کسی کو، شاہ صاحب نے وہ باتیں غصے میں نہیں کہی تھی جو کلپ آپ نے سنا اور بھونکنے والے بھونک رہے، بات سچ تھی، حدیث کا ترجمہ تھا۔ پرکھ نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو، یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دے۔ بس بات کلیئر ہو گئی۔ آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ آلہ اور عالی دیکھنے ہیں، شریف اور عزت والے دیکھنے تو کہاں ملتے ہیں؟ زہرا کے در پر۔ میری اپنی پنجابی کا لکھا ہوا کلام ہے، اس کے دو فکریں چونکہ اس کے متعلق ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے علی نے رنگیا جویں جہان، علی نے رنگیا۔ بابا یہ سارے رنگ علی کے رنگ ہیں، سارے رنگ علی کے رنگ ہیں۔ حضرت مجدد پاک قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تو یہاں تک لکھ دیا، یہ پچھلے سارے ولیوں میں بھی علی کا رنگ ہے، پہلے سارے ولیوں میں بھی علی کا ہی رنگ ہے۔ تو علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا۔ حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ نہ کہو سبحان اللہ، میں نے جو اڑا ہے منع کیا ہے۔ علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا۔ حسین صبراں دی حد مکائی، ہن اگے کوئی بھی۔ آیت قرآنی ہے، شعری ذوق ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھو اور بہت بڑا مسئلہ دے کے اجازت لے جاؤں۔ قرآن میں آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ایک دن فرشتہ یتیم بن کے آیا، ایک دن مسکین بن کے آیا، ایک دن قیدی بن کے آیا۔ ترجمہ پنجابی میں کیا ہے، علی نے رنگیا جویں جہانوں، زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا۔ حسین صبراں دی حد مکائی، اور اگے کوئی بھی لنگ نہیں سکدا۔ اور یتیم قیدی غریب بن کے، فرشتہ نہ یتیم ہوتا ہے نہ غریب ہوتا ہے نہ قیدی ہے، یتیم قیدی غریب بن کے اسانو روح القدس نے دسیا۔ اس پاک روح نے کیا بتایا کہ شریف اس در تو سنگ نہیں سکدا، کمینہ زہرا تو منگ نہیں سکدا۔ شریف اس در تو سنگ، شریف اور کمینے کی پہچان ہی گئی ہے۔ جو ادھر سے نہیں مانگتا کمینہ ہے، جو ادھر سے لے کے کھاتا ہے وہ خود بھی شریف، اس کا ڈیرہ بھی شریف، اس کا شہر بھی شریف۔ آلہ ہے کون کون۔ آخری جملہ میرا دعا، 9ویں قصیدے پہ رک گیا، 10ویں کا اعلان بھی نہیں کر سکا، پھر آؤں گا تو پہلے قصیدے سے اعلان اور بیان دوبارہ شروع کروں گا۔ آج آخری جملہ ہے میرا، آلہ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون۔ زہرا کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون، نعرہ لگا کے حیدری تو دیکھ مشہدی، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون۔